सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग निकाह तोड़कर भी, ऐसा हलाकत का दौर आएगा मेरी उम्मत पर, कुछ लोग निकाह तोड़कर भी घरों में अपनी मुतल्लिका को रखेंगे और उनसे जिना के बच्चे पैदा होंगे। आका फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर, और अब आप देख ले वो वक्त आ गया है। लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, लेकिन वो वक्त आ गया है। लोग 3 तलाकें देते हैं। 3 तलाकें देने के बाद अहनाफ, शवाफे उलमा से पूछते हैं क्या हुक्म है। वो कहते हैं कि तलाक तो हो गई, अब क्या तरीका है। तो फिर उनको बताया जाता है कि तरीका ये है, बीवी तो अब हलाल नहीं होगी बगैर हलाले के। तो फिर वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो जिनका वजूद 1857 के बाद है, और जो फिरका अपने आप को अहले हदीस कहता है, और वो है गैर मुकल्लिद। वो कहते हैं कि एक महफिल में अगर 1000 तलाक भी दी जाए तो एक ही तलाक मानी जाएगी, इसलिए एक ही हुई, तुम अपनी बीवी को रख सकते हो। और फिर सिर्फ एक औरत की खातिर वो इस्लाम के कानून को पैरों तले रौंद देता है, और फिर उस औरत को निकाह टूटने के बाद भी अपने घर में रखता है। लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि रसूल पाक ने कयामत की निशानियों में से फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि निकाह टूटने के बाद भी लोग औरतों को अपने घर में रखेंगे और जिना के बच्चे पैदा होंगे। और आज वो देख रहे हैं, लोग तलाक देने के बाद भी औरतों को घर में रख रहे हैं और कहते हैं वो फला मौलवी ने कह दिया। मौला ने जब मना किया तो मौलवी की औकात क्या है कि वो हलाल कर दे। कुरान का कानून जो तोड़ दे उसको हक नहीं है कि वो अल्लाह वाला कहलाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर लोग कहते हैं कि हलाला हलाला हलाला। आज हलाले को इस कदर मजाक बना दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि अहदीस में जो हलाला है वो हलाला कतन मायूब नहीं है। आप उसकी तरफ जाएं, हमारे नौजवानों को फिल्मों के जरिए से हलाले से इस कदर माअज़ल्लाह बदगुमान करा जा रहा है कि मुसलमान शर्म के मारे पानी पानी होता है। ये हमारा कानून है, ये हमारा कानून है। हद तो ये है कि मैं मदीने मुनव्वरा के सफर के लिए रवाना हो रहा था, वहां स्टैंप जहां लगता है ना, वहां जब जाते हैं तो जो वो स्टैंप करवाना होता है, वहां स्टैंप लगाने से पहले ऑफिसर ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि आपने ये अमामा पहना है, आप मुसलमान है कि सिख है। मैंने कहा दिखता क्या हूं, इसलिए कि मेरी तबीयत में बहुत अल्लाह ने नरमी रखी, मैं बहुत नरम दिल इंसान हूं, अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करता हूं। लेकिन सवाल ने मुझे उस वक्त गुस्सा दिला दिया। मैंने कहा दिखता क्या हूं, तो कहा कि आप दिखते तो मुसलमान। में कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। तो कहा कि एक सवाल पूछना, हालांकि मेरे पीछे कतार लगी हुई है। कहा हलाले के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जो इस्लाम ने कहा है वो मेरा ईमान है, और जो तुम लोग तशहीर कर रहे हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा चेहरा देखने लगा। तो मैंने कहा कि बताऊं वो क्या है, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे। और मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये क्या है बताएं आप, ये कोई मायूब है। वो चुप हो गया। और वो क्या है सुनिए, जो हलाला लोगों में मारूफ और मशहूर किया गया है वो ये है कि कोई शख्स अपनी उसकी खुद की बीवी को वो तलाक देता है और 3 देता है, और देने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कहता है कोई रास्ता निकाले। तो उसको कहा जाता है कि हलाला करना है। हलाला क्या है कि ये जो जिसको तलाक दिया है वो किसी अब दूसरे के साथ निकाह करे, फिर वो फिर तलाक दे, वो इद्दत गुजारने के बाद फिर पहले के साथ निकाह, इसको हलाला कहते हैं। ठीक है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, लोगों के यहां जो तरीका है वो ये है कि जिसने तलाक दी है वो खुद अरेंज करता है, किसी मर्द को, किसी को तलाश करता है, और फिर 1 दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए निकाह किया जाता है कि 1 घंटे में निकाह तलाक दे देना, 1 दिन में तलाक दे देना, 1 रात में तलाक दे देना। इस तरीके से उसको पैसे की लालच भी दी जाती है, इतने देंगे इतने देंगे इतने देंगे। आप मुझे बताएं, आप फिक़्ह हनफी की बल्कि मुसलमानों की कोई फिक़्ह की कुतुब उठा करके देख लें, हमारे यहां निकाह के लिए कानून है, घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के लिए निकाह होता ही नहीं है। बल्कि आप उठा करके फिक्र की किताब देखें,
اگر کوئی 50 سال کی یا 70 سال کی قید لگا کے نکاح کرے تو بھی نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو نکاح ہوگا وہ زندگی بھر کے لیے ہوگا، وہ متعینہ مدت کے لیے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ تو رات دو رات کے لیے کیسے نکاح ہو گیا؟ اور پھر اس پر اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے رسول پاک نے فرمایا ان پہ لعنت ہے، جو حلالہ کرے اس پہ، یعنی یہ نام نہاد، جو کرائے اس پہ، جو گواہ ہو اس پہ، جو اس میں شامل ہو اس پہ، رسول پاک نے سب پہ لعنت کی ہے۔ اور فرمایا کہ جو کرواتا ہے وہ تو کرائے کا سانڈ ہے، رسول پاک نے فرمایا وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اب بتائیں جو ٹی وی پر ہمارے لیے بکواس کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب اسلامی حلالہ کیا ہے وہ سنیے۔ کسی شخص نے طلاق دے دیا، اس کا تعلق اس سے ختم ہو گیا۔ اب اس عورت نے اپنی پسند سے کسی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد رہنے لگی، پھر کوئی انبن ہوئی نہیں جمی، اب اس نے طلاق دے دیا۔ اب وہ طلاق کے بعد عدت گزار کر اب اس سے کوئی راستہ ایسا پیدا ہو جائے کہ نکاح کر لے تو یہ نکاح کر سکتی ہے، اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا عیب ہے؟ اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ لیکن میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، تھوڑا سا دماغ ٹھنڈا رکھیں۔ یہ جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق ہے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ یہ بغیر پوچھے میں کہ چلی گئی طلاق ہے، اسلام نہیں کہتا۔ بچیے اس سے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو بلا وجہ اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ایک میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے، 3 نسلیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ 3 نسلیں۔ کیوں؟ جو بچے ہیں وہ ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں، یا تو ماں کے پاس جائیں گے یا تو باپ کے پاس، بلکہ کبھی کبھی تو دونوں کے پاس نہیں رہتے، کسی اور کے پاس بچوں کو مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ وہ تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ تربیت سے محروم ہوئے تو ان کی آنے والی نسلیں بھی پھر تربیت سے محروم ہوتی ہے۔ کم سے کم 3 نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ طلاق نہ دیا جائے۔ اللہ نے طلاق کو پسند نہیں کیا۔ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اگر کوئی ہے وہ طلاق ہے۔ اور اگر معاذ اللہ اتنی مجبوری آ جائے کہ دینا ہی پڑے تو 3 نہ دیا کریں، 1 ہی دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 1 دینے سے کام چل جاتا ہے تو پھر 3 کیوں دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے قانون کی حرمت کو پامال کیوں کرتے ہیں؟ اور بات بتاؤں، اکثر طلاق ہمارے سماج میں کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ بیوی منہ چلاتی ہے، زیادہ مطالبات کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی ایک پارٹی صبر کر لے تو بہت بڑا زندگی کا مشکل والا معاملہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ چاندی کا سکہ اگر کچرے میں گر جائے تو چاندی کے سکے کے لیے کچرے میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے بچوں کے سنہری مستقبل کے لیے اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک صبر کر لے تو بہت زیادہ دن تک یہ مصیبت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 20 سال کے بعد تو بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، 18 سال کے بعد تو بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، پھر میاں کا بھی غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور بیوی بھی پھر تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ جوانی کا جوش بھی چونکہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اپنے بھائیوں سے، کیونکہ یہاں عورتیں تو ہیں نہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بیوی کے منہ چلانے پر یا اس کی سختیوں پہ ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ صبر ایوب کا صدقہ عطا فرماتا ہے، اور صبر ایوب کا صدقہ جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، اور بعض لوگوں نے شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام لیا ہے، لیکن آئیے چونکہ شیخ ابو الحسن خرقانی ہمارے مرشدوں میں سے ہے، ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی یہ کون ہے؟ اتنا سمجھ لیں کہ محمود غزنوی جب ہند کی طرف آئے اور انہوں نے کئی حملے کیے مگر ان کو کامیابی نہیں ملی تو وہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت میری تلواریں ناکام ہیں، آپ دعا کریں کچھ کام ہو جائے۔ فرمایا میرا جبہ لے جا، اور جبہ لے جا کر جب جنگ شباب پر ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کرنا، تجھے کامیابی ملے گی۔ شباب کی جنگ تھی، جبہ بچھا کر کے دعا کی، اللہ نے جنگ میں کامیابی دی۔
یہ اور بات ہے کہ ہمارے صوفیہ کی سوچ بہت بلند ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی اس کے خواب میں آ کے کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی قدر نہ کی. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا تو نے جنگ میں کامیابی مانگی، کاش کہ جبہ بچھا کر تو یہ دعا کرتا کہ اللہ ہندوستان والوں کو ایمان کی دولت عطا کر دے تو کتنا اچھا ہوتا. تو ان پر فتح کرنے، ان کے سر فتح کرنے کی بجائے ان کے دل فتح کرنے کی دعا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی. اب آئیے، شیخ ابو الحسن خرقانی کے ایک دوست تھے جو بہت بڑے فلسفی تھے، اور وہ شیخ صاحب سے ملنے کے لیے بہت متاثر تھے. شیخ صاحب سے توجہ کریں، آپ دھیان کریں. شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے، کیونکہ جب بھی ملتے تھے خانقاہ میں، مسجد میں، کہیں بھی ملاقات ہوتی تھی. کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی تو ایک دن وہ شیخ صاحب کے گھر پہنچ گئے. گھر پہنچے تو دستک دی، حضرت حضرت حضرت. آواز لگائی، دروازہ کھلا، ایک پردہ نشین نکلی. کا کون حضرت؟ کس حضرت کو ملنے آئے ہو؟ کسے چاہتے ہو؟ تو کہا وہ شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملنا ہے. کہا وہ حضرت کب سے ہو گئے؟ وہ کب سے حضرت ہو گیا؟ وہ کب سے شیخ ہو گئے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی کب سے حضرت اور شیخ ہو گئے؟ یا اللہ، میں کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا کہ اتنا سخت تیور ہے؟ وہ کہا کہ وہ مکار، وہ جو شیخ اور صوفی بنا رہتا ہے اور حضرت بنا رہتا ہے، آپ دھوکے میں اس کے چکر میں کب سے آپ آ گئے؟ جائیے کسی اور کو ڈھونڈیے، آپ بہت غلط جگہ پھنسے ہیں جناب، میں آپ کی اصلاح کر رہی ہوں. یہ تو کاٹو تو کھوڑ نہیں. ایک شخص دور کھڑے تھے، انہوں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. کہا کہ دیکھو یہ حضرت کی بیوی ہے اور اس کے تیور ایسے ہی رہتے ہیں حضرت کے تعلق سے. ہاں ایک کام کیجئے، اس وقت حضرت گھر کے چولہے میں جو لکڑیاں جلائی جاتی ہے وہ لانے کے لیے گئے ہیں. تو آپ ایک کام کیجئے، جنگل کی طرف جائیے اور حضرت آ رہے ہیں، آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اب یہ منظر دیکھیے، شیخ ابو الحسن خرقانی نے لکڑیوں کا گٹھا شیر کے اوپر رکھا ہے اور خود شیر پر بیٹھ کر آپ چلے آ رہے ہیں. کیونکہ وہ فلسفی صاحب تو دیکھ کر کے اسی میں تو عقیدت کا سارا شیش محل چکنا چور ہو گیا نا، کہ بیوی جس کو حضرت نہیں مانے پھر میں تو پھنس ہی گیا. بیوی جس کی برائی کر رہی میں رہا کہاں کا؟ کیونکہ جتنا یہ جانتی ہے اتنا میں تھوڑی جانتا ان کو. پتہ نہیں خانقاہ میں اچھے رہتے، مسجد میں اچھے رہتے، گھر میں اتنے خطرناک ہوں گے کہ بیوی کا جو ہے وہ یہ ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ بات وہ کر رہی ہے. لیکن خدا کا کرنا، اللہ کا ولی روشن ضمیر ہوتا ہے. شیر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے اور شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر چلے آ رہے ہیں اور چابک سانپ کو بنا رکھا ہے. اوہو، یہ منظر دیکھا تو وہ فلسفی صاحب تو سمجھ گئے کہ بڑی بھی صحیح نہیں ہے اور یہاں تو منظر صاف نظر آ رہا ہے. ملے دست بوسی کی، قدم بوسی کی. کہا حضرت آج گھر گئے تھے. ہنسنے لگے. کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں تو آپ کو حضرت بھی بولنے پر ممانعت ہے اور مجھے حیرت ہے، میں تو دیکھ چکا آپ کی شخصیت کو، کردار بھی دیکھا، کرامت بھی دیکھا، ہم تو مانتے ہیں، لیکن ایسی بیوی جتنی سخت ہو اس کو آپ نے گھر میں جو وہ پناہ دے رکھی ہے، طلاق دے کر نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اچھا ہوا ہم گئے تھے اور کسی نے رہنمائی کر دی، کوئی اور جاتا تو خدا جانے کیا معاملہ ہوتا. فرمایا چپ رہو، طلاق دینے کی بات کرتے ہو، چپ رہو. کہا حضرت وہ تو آپ کو حضرت بھی ماننے تیار نہیں ہے. فرمایا یہ جو منظر دیکھ رہے ہو نا، سانپ کو ہاتھ میں لے کر شیر کے اوپر سواری کرتے ہوئے، یہ نفل عبادتوں سے نہیں ملا، اس کی سختیوں پہ صبر کیا ہے، اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کی یا کسی اور کی سختیوں پہ تو صبر کوئی بھی کر سکتا ہے، گھر میں اچھے بنے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں اچھا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق کی جو غلط لت لوگوں میں پڑی ہوئی ہے نا، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کریں
اور یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں جو آج طلاق کو لے کر کے اسلام پر لوگ انگلی رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ